अस्सलाम वालेकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश, कमी के लिए यूरोपीय यूनियन किरदार अदा कर रही है, वजीर खारजा लग्जमबर्ग। परवेज मुशर्रफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस। वजीर आजम ने भारतीय पायलट को हवाले करने में जल्दबाजी की, बिलावल भुट्टो सरदारी। बिजली की कीमतों में 25% इजाफा, सेल्स टैक्स और डिस्काउंट रेट में इजाफा खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, ताजिर बरादरी। PSL के पाकिस्तान में शेड्यूल तमाम मैचेस कराची मुंतकिल। शहर कायद में सिंध हुकूमत और अमन फाउंडेशन के ताउन से पहली मरतबा मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू। हैदराबाद में घर से एक ही खानदान के 7 अफराद की लाशें बरामद। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से लोअर मैन फील्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी की वार्निंग जारी। नई रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा दुनिया भर में सेहतमंद तरीन मुल्क करार। SNC लेवलियन मामले पर हाउस ऑफ कॉमन्स जस्टिस कमेटी को इजाफी गवाही देने को तैयार हूं, जोडी विल्सन रिबोल्ट। मैंग वेंजू की अमरीकी हवालगी के हवाले से खदशात हैं, वकील मैंग वेंजू। पाकिस्तान ने F-16 मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, अमरीकी सहाफी। अमरीकी सेनेट में अफगान जंग के खात्मे का बिल पेश। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लग्जमबर्ग के वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है, जिसमें कमी के लिए पूरी यूरोपीय यूनियन किरदार अदा कर रही है, जबकि भारतीय पायलट की वापसी पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लग्जमबर्ग के वजीर खारजा का कहना था कि यूरोपीय यूनियन को एहसास है पाकिस्तान में दहशतगर्दी नफरत का निशाना खुद मुसलमान बनते आए हैं। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में समिट सतह पर मुज़ाकरात से मुतालिक भी बात हुई, जिसमें तिजारत सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के साथ माजी में भी इजहार यकजहती किया है। यूरोपीय यूनियन को खदशा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों के लिए जगह कम हो रही है। So the first thing I wanted to say is that we have shown solidarity with the people of Pakistan in the past. We tried to show it. Luxembourg has provided substantial humanitarian assistance in the aftermath of the strong earthquake which hit northern Pakistan in 2005. And I remember very well his view. And I can only say that the whole international community has expressed serious concerns about the recent dangerous escalation of tension between India and Pakistan following the 14th February attack in Jammu and Kashmir. लग्जमबर्ग के वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुसल्लह तनाज़ा किसी के हक में नहीं। वजीर आजम के कशीदगी में कमी के इक़दामात का खैर मकदम करते हैं और भारतीय पायलट की वापसी पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए यूरोपीय यूनियन किरदार अदा कर रही है। We said both the same thing, and in this regard we highly welcome the gesture of Prime Minister Khan to return the Indian pilot immediately to India, and I will thank the Prime Minister when we meet later today. The world, I think, is already witnessing too many conflicts. No one wants to see an armed conflict between Pakistan and India. लग्जमबर्ग के वजीर खारजा
نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ مذاکرات سے جلد حل ہو۔ افغانستان میں امن سے پورے خطے میں استحکام ہوگا۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں، جبکہ پاکستان کے لیے افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ لگزمبرگ سے توانائی، مواصلات اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ لگزمبرگ کے وزیر خارجہ سے خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ We discussed a number of potential areas for investments, and I'll share them with you. Infrastructure and communication technology, health sector, clean energy, environment, and gem and jewelry. They have the expertise, and we have excellent stones, so there can be a mutual interest in that. کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے فیصلے میں تاخیر کی رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ نئی خصوصی عدالت تشکیل پا چکی ہے تو پھر پرویز مشرف کا ٹرائل کیوں رکا ہوا ہے؟ حکومت انہیں واپس لانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے فیصلے میں تاخیر کی رپورٹ طلب کر لی۔ سپریم کورٹ میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے رجسٹرار خصوصی عدالت سے مقدمے میں تاخیر پر رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے حکم دیا کہ رجسٹرار خصوصی عدالت 15 دن میں رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائیں اور ٹرائل میں تاخیر کی وجوہات بیان کریں۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ نئی خصوصی عدالت تشکیل پا چکی ہے تو پھر پرویز مشرف کا ٹرائل کیوں رکا ہوا ہے؟ حکومت انہیں واپس لانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ ای سی ایل سے ان کا نام عدالت نے نکالا ہے، لیکن پرویز مشرف کا نام ای سی ایل میں ڈالنا حکومت کا کام تھا، انہیں واپس لانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پرویز مشرف 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے نہیں آتے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انکاری ہیں۔ کیا ملزم کے ہاتھوں عدالت یرغمال ہو سکتی ہے؟ کیا ملزم جان بوجھ کر نہ آئے تو عدالت بے بس ہو جاتی ہے؟ کوئی ملزم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اٹارنی جنرل پرویز مشرف کو واپس لانے کے اب تک کے اقدامات سے آگاہ کریں اور وفاقی حکومت کی جانب سے جواب جمع کروائیں۔ آئندہ سماعت پر تعین کریں گے کہ پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کی کارروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے آئین توڑنے کے جرم میں آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت میں پیش نہ ہونے اور مقدمے کا سامنا نہ کرنے پر انہیں اشتہاری اور مفرور قرار دیا جا چکا ہے۔ پرویز مشرف عرصہ دراز سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز کراچی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ شہر بھر کی سڑکوں کو کھلاڑی کے پوسٹرز اور پی ایس ایل کے لوگوں سے مزین کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل کے میچز کے کراچی میں انعقاد سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے تمام میچز کراچی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ سرحدوں پر کشیدگی کے پیش نظر لاہور میں میچز کی میزبانی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جا رہی تھی۔ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر اور ایئرپورٹ بند ہونے کی وجہ سے پروڈکشن سامان لاہور نہ پہنچ سکا، جس کی وجہ سے اب لاہور میں ہونے والے تمام پی ایس ایل کے میچز کراچی میں ہوں گے۔ پی سی بی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ایس ایل 4 کے لاہور میں شیڈیول میچوں کی کراچی منتقلی کا فیصلہ لاہور میں کمرشل فلائٹس کی تاخیر سے آغاز کی وجہ سے کیا گیا۔ کم وقت میں لاجسٹکس کے چیلنج ہو سکتے تھے، لہٰذا یہ میچز کراچی منتقل کیے گئے ہیں۔ نئے پروگرام کے تحت پی ایس ایل کا پاکستان کا مرحلہ 9 مارچ سے شروع ہوگا۔ پہلا مقابلہ 9 مارچ کو لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 10 مارچ کو کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ 11 مارچ کو 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کا ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی مد مقابل ہوں گے۔ ایک دن کے آرام کے بعد 13 مارچ کو کوالیفائی 1 کا مقابلہ کوالیفائی 2 سے ہوگا۔ 14 مارچ کو ایلیمینیٹر راؤنڈ ہوگا، جس میں جیتنے والی ٹیم کا مقابلہ 15 مارچ کو کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہارنے والے سے ہوگا، جبکہ 17 مارچ کو فائنل ہوگا۔ شہر بھر کی سڑکوں کو کھلاڑی کے پوسٹرز اور پی ایس ایل کے لوگوں سے مزین کیا گیا ہے۔ پی ایس ایل کے میچز کے کراچی میں انعقاد سے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ اس حوالے سے ایک شہری محمد زاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے۔
اس سے ہمیں بہت خوشی ہے اور خاص طور پر کراچی میں جو میچز ہو رہے ہیں ہم اسے بہت انجوائے کریں گے۔ پی ایس ایل کے موقع پر سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ دیگر ممالک کے کھلاڑی بھی بغیر کسی خوف و خطرے کے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں کرکٹ آئی اسے ہمیں بہت خوشی ہے اور خاص کر بہت زیادہ خوشی ہے کہ کراچی کے اندر جو میچز ہو رہے ہیں اس حوالے سے بہت اچھا، ہمیں بہت انجوائے کریں گے، بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں۔ سیکورٹی کے حوالے سے ماشاء اللہ اب تو بہت اچھی بہترین سیکورٹی اور پرووائڈ کر رہی ہے ہماری ماشاء اللہ فورس بھی بہت اچھی سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے اور ہمیں خوشی ہے الحمدللہ کہ میچز جو تمام جو فارن لوگ تھے، جو فارن کرکٹر تھے، وہ بھی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ بغیر کسی خوف و خطر کے پاکستان کے اندر کرکٹ کے لیے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک اور شہری بشیر احمد کا کہنا تھا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ خوشی ہے کہ کراچی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں، کراچی کے میدان آباد ہو رہے ہیں، 8 کے 8 میچ کراچی میں ہو رہے ہیں، ہم خوب میزبانی کریں گے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں اور ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے کہ کراچی کی رونقیں لوٹ آئی ہیں اور کراچی کے میدان آباد ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ خوشی یہ ہے کہ 8 کے 8 میچ جو ہے نا ہمارے کراچی میں ہو رہے ہیں اور ہم کراچی انشاءاللہ تعالیٰ کراچی والے خوب میزبانی کریں گے، باہر سے جو لوگ آئیں گے، بلکہ میں تو ان دوستوں کو کہتا ہوں جو ریفنڈ کریں ٹکٹ وہ دوبارہ لیں اور کراچی لاہور کے دوستوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کراچی کو بھی وزٹ کریں اور کراچی پی ایس ایل کو خوب انجوائے کریں، لاہور سے کراچی آئیں انشاءاللہ۔ جی ہم بھی جا رہے ہیں، ہماری فیملیز بھی جا رہی ہیں، سکھر سے بھی ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں، ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے۔ ایک بزرگ طاہر محمود کا کہنا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ پی ایس ایل سیزن 4 کے پورے 8 میچز کراچی میں ہو رہے ہیں، میں اپنی پوری فیملی کے ہمراہ میچز انجوائے کروں گا۔ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں، پی ایس ایل کراچی میں آیا، پورے 8 میچ کراچی میں آئے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ پہلے بہت ہم ایکسائٹیڈ تھے کہ 5 میچ ہیں، ابھی 8 میچ ہو گئے، بہت خوشی ہے ہمیں، تو اتنی خوشی ہے کہ آپ کیا پوچھتے ہیں ہم سے۔ میں نے ٹکٹ الحمدللہ ٹکٹ لیے، میں نے 5 ٹکٹ لیے ہیں، 5 ٹکٹ لیے تھے 7 کے جی۔ ابھی میں 9 تاریخ کے ابھی وہ دوست ہیں ان سے لیے ہیں میں نے ٹکٹ، فیملی کے لیے مکمل پوری فیملی جاتے جائیں گے۔ عوام کے لیے اچھی خبر، حکومت سندھ اور امن فاؤنڈیشن کے مابین ایک معاہدے کے تحت پہلی مرتبہ کراچی میں مفت ایمبولینس سروس شروع کر دی گئی ہے۔ ایمبولینس کی سہولت حاصل کرنے کے لیے اب امن فاؤنڈیشن کوئی معاوضہ مریض سے نہیں لے گی، بلکہ اس آپریشن کے لیے آنے والے اخراجات حکومت سندھ برداشت کرے گی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حکومت سندھ اور امن فاؤنڈیشن کے مابین ایک معاہدے کے تحت پہلی مرتبہ کراچی میں مفت ایمبولینس سروس شروع کر دی گئی ہے۔ ایمبولینس کی سہولت حاصل کرنے کے لیے اب امن فاؤنڈیشن کوئی معاوضہ مریض سے نہیں لے گی، بلکہ اس آپریشن کے لیے آنے والے اخراجات حکومت سندھ برداشت کرے گی۔ اس سلسلے میں ابتدا میں حکومت سندھ نے امن فاؤنڈیشن کی 60 ایمبولینس کی خدمات کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد اب کوئی بھی صارف امن فاؤنڈیشن کے فون نمبر 1021 پر فون کر کے ایمبولینس کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کراچی میں امن فاؤنڈیشن کی ایمبولینس کو مریضوں کے لیے مفت کرنے کے لیے پہلی بار اقدامات کیے گئے ہیں۔ WHO کے مطابق ہر 1 لاکھ افراد پر ایک ایمبولینس لازمی ہوتی ہے، مگر کراچی کی آبادی کے لحاظ سے صورتحال مختلف ہے۔ کراچی میں ہر 3 لاکھ افراد پر ایک ایمبولینس کی سہولت میسر ہے۔ اس حوالے سے حکومت سندھ نے کراچی میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت امن فاؤنڈیشن کی 200 مزید ایمبولینس سروسز کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابتدائی طور پر 60، بعد ازاں رواں سال کے اختتام تک کراچی میں مزید 140 ایمبولینس چلائی جائیں گی۔ جنرل مینیجر امن فاؤنڈیشن خاقان سکندر نے بتایا کہ ہماری حکومت سندھ کے ساتھ 2-3 سال سے اس حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ ویسے تو امن ایمبولینس کا آغاز 10 برس پہلے ہوا تھا۔ شہر قائد کی آبادی اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایمبولینس کی استعداد کار کو بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمن میں حکومت سندھ کے تعاون سے 60 ایمبولینس پر عمل درآمد مکمل ہو چکا ہے۔ اب شہر کے باسی مفت ایمبولینس سروس کو استعمال کر رہے ہیں۔ 2 سے 3 سال سے ہماری حکومت سندھ سے بات چل رہی تھی اس حوالے سے۔ تقریباً امن ایمبولینسز کا آغاز تو 10 سال پہلے ہوا تھا، لیکن ان سے ہماری بات چیت اسی پہ چل رہی تھی کہ اس کو اسٹیٹ اسپانسرشپ دی جائے تاکہ کراچی کے اندر یہ جو سروس چل رہی ہے آلریڈی، ایک تو اس کو فری آف کاسٹ کیا جا سکے اور اس کو بڑھایا جا سکے۔ ہمارے پاس تقریباً 60 جان بچانے والی گاڑیاں ہیں اور ضرورت کراچی کی تقریباً 200 گاڑیوں کی ہے۔ تو ابھی پھر اس کے بعد حال ہی میں ستمبر 2018 کے اندر تقریباً چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس بھی کیا اسمبلی فلور کے اوپر اس پارٹنرشپ کے حوالے سے امن فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور پھر ستمبر سے لے کر آج
تقریباً ہم فروری میں مارچ میں ہم آ چکے ہیں اور 2 دن پہلے ہی اس پہ امپلیمنٹیشن بھی مکمل ہو گئی ہے. تقریباً دسمبر میں اگریمنٹ سائن ہوا اور ہمیں اب پچھلے 2 دن پہلے پہلی جو قسط سمجھ لیں آپ فنڈنگ کی ہمیں مل چکی ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اب کراچی میں اس وقت جو بھی یہ ایمبولینس سروس استعمال کر رہا ہے وہ حکومت کی تعاون سے بالکل فری آف کاسٹ کر رہا ہے. خاقان سکندر نے مزید بتایا کہ حکومت سندھ نے جو گرانٹ دی ہے وہ ان 60 ایمبولینسز کو قائم رکھنے کے لیے ہے. اس مرحلے کے بعد اب ہم 200 ایمبولینسز کے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فریم ورک کے تحت چلے گی. ابھی اس کے 2 میکینزم ہیں. تو پہلا جو انٹرم پیریڈ ہے وہ تقریباً جو یہ فسکل ایئر چل رہا ہے اس کے اندر حکومت سندھ نے ہمیں جو فنڈز دیے ہیں گرانٹ دی ہے وہ ان 60 ایمبولینسز کو قائم رکھنے کے لیے ہے. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ اس کا یہ ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی حکومت سندھ پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن اور امن فاؤنڈیشن مل کر ایک سیٹ اپ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم ان 60 ایمبولینسز سے 200 ایمبولینسز کی طرف ایکسپینشن کریں گے اور اس کی بھی اسپانسرشپ حکومت سندھ سے آئے گی. لیکن وہ جو کمپنی ہوگی وہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت ہوگی. تو آپ نے جیسے فنڈنگ کی بات کی اس کے اندر ہمیشہ ایک پرائیویٹ فنڈنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس میں سوک سوسائٹی سے فنڈ ریزنگ آپ دیکھتے ہیں, باقی ادارے بھی ہوتے ہیں, زکوٰۃ اور عطیات یا فنڈ ڈونیشنز کلیکٹ کیے جاتے ہیں کچھ حصہ کور کرنے کے لیے. لیکن پرائمریلی یہ جیسے حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو اسپانسرشپ بھی حکومت سندھ سے ہی آئی ہے اور آگے بھی آئے گی. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد.